बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं जी। हफ्ते भर मुलाकात तो चलती रहती है, कभी लाइव प्रोग्राम के ज़रिए और कभी रिकॉर्डेड प्रोग्राम के ज़रिए। रिपीट टेलीकास्ट में भी आपसे मुलाकात होती है। आपकी राय का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत से मैसेजेस आए कि भाई आपने कहा था कि वो ख़वातीन स्पेशल सुबह वतन हुआ करेगा फ्राइडे वाले दिन, तो वो नहीं हुआ। डेफिनेटली वो होना है, कुछ वजूहात हैं, मौसमी वजूहात हैं और कुछ हमारी सेहत की भी अपनी वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं अभी हो पा रहा, लेकिन डेफिनेटली हमने वो प्रोग्राम करना है। मौसमी वजूहात जो हैं उनमें आप भी अपना ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि आज जब मैं ऑफिस आ रहा था तो देखने में ही आया कि फॉग इतनी ज़्यादा थी कि विजिबिलिटी ना होने के बराबर थी। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 4 या 5 फीट थी, और फिर जैसे जैसे आगे सफ़र करते हुए पहुँचे तो कुछ जगह पे सूरज ने किरणें दिखाई तो मौसम खुलता हुआ नज़र आया। लेकिन जैसे अपने ऑफिस के करीब पहुंचे तो बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी थी और ट्रैफिक भी जैम थी। तो इसके साथ साथ जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी पिछले 3-4 प्रोग्राम से मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत बड़ी हुई है, इसके बारे में एहतियात कीजिए, क्योंकि बारिश हो नहीं रही तो पोल्यूशन की वजह से कुछ मामलात ख़राब भी हैं, और मेडिकेशन करने के बावजूद भी अभी तक 100% मैं तो नहीं ठीक हो पाया और हमारे कुछ साथी भी नहीं ठीक हो पाए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला खैर करेगा। ये साथ साथ वायरल डिजीज़ हैं, चलती रहेंगी, इन्फेक्शंस हैं छोटे मोटे। अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखे और अपनी रहमत बरसाए ताकि बारिश के बाद मौसम खुले और ये बीमारियां भी भाग जाएं जो वक्ती तौर पे आई हैं। ले जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको फॉर्मेट बताते हैं। आपको पता है कि हम तिलावत कुरान करीम से बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज टॉपिक होगा जो हमने डिस्कस करना है वो है तारकीन वतन के हवाले से। 18 दिसंबर को ख़ास तौर पर जाना जाता है, ये दिन तारकीन वतन के हवाले से पहचाना जाता है, और यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की एक बाकायदा करारदाद है जिसके बाद इस दिन को रिकमेंडेशन मिली है। हमारे जो तारकीन वतन हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त तक की क्वांटिटी थी हिजरत करने वालों की, जो पाकिस्तान में 2 नस्लें कम अज़ कम रहीं, और उसके बाद वो कुछ लोग अभी भी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2 अरब से ज़ायद लोग हैं जो तारकीन वतन। अपना मुल्क कौन खुशी से छोड़ता है, लेकिन कुछ लोग बड़ी खुशी से भी छोड़ते हैं। सब पे गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम शामिल करेंगे हमदोनात। और आज हेल्थ और फिटनेस के सेगमेंट में हमने सर्दी से बचाव की तदाबीर दोबारा से भी डिस्कस करनी है, क्योंकि ये हमें बार बार पूछा गया था कि इसके बारे में भी टिप्स बताएं, क्योंकि मौसम बहुत अभी खुश्क है और जो डिजीज़ हैं इनसे जान नहीं छूट रही। इसके साथ ही मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज काफ़ी गैर हाज़िरी के बाद मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं। इनको वेलकम करते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, ये क्या मामला है कि हर थोड़े दिन बाद कभी इस्लामाबाद का चक्कर है, कभी रावलपिंडी का, कभी मरी का? कोई साइड बिजनेस तो नहीं है उधर? ये आपके साथ जो मोहब्बत है ना, इसमें इजाफा करती है। जब थोड़ी सी जुदाई महसूस होती है, आपको भी मेरे साथ मोहब्बत होती है और मुझे भी फील होता है। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल जो जवाब दिया है ना कारी साहब ने। आज वार्डरोब में क्या हुआ, मैं और भट्टी साहब बात कर रहे थे, कारी अहमद यार हक्कानी साहब नहीं नज़र आए, तो पता नहीं कहाँ पे है। तो भट्टी साहब ने कहा कि शायद इस्लामाबाद में ही है अभी तक। ये कह के अभी हम हटे ही हैं तो ऐसे दरवाजे में से एक शख्सियत नमूदार हुई और वो कारी साहब थे। हमने कहा देखें जी, ये है मोहब्बत, कि हमने याद किया और कारी साहब आ गए। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस के बारे में जब इनको जवाब देने पड़ते हैं तो हम आपस में डिस्कशन भी करते हैं। कभी कभी थोड़ी सी खफकी का इजहार भी हो जाता है कि कोई टाइम ऐसा भी होता है जो बंदे का अपना पर्सनल होता है। आपसे गुजारिश है थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें। भट्टी साहब के और भी बड़े मामलात हैं और भी बड़ी जिम्मेदारी सर अंजाम देनी होती है। हम आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन कुछ टाइम हमारा अपना ज़ाती ज़िंदगियों का भी होता है। इनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र। खांसी हल्की हल्की चल रही है? जी अभी तक है। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर फरमाए इंशाअल्लाह।
نہیں جی، چلتے ہیں قاری احمد یحییٰ حرکانی صاحب کی جانب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 سے 27 تک کی تلاوت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس صورت میں خاص طور پہ جو والدین کے حوالے سے جو ایک آیت فوری طور پہ سنتے ساتھ ہی میرے اندر اتری، وہ یہی سمجھ آئی کہ والدین کے حقوق پہ کتنا زور دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں قاری صاحب؟ تو اس میں ہمارے پہ ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ آج سے پہلے جو غلطیاں کوتاہیاں آپ سے، مجھ سے یا ہمارے سننے دیکھنے والوں سے ہو گئیں، اس سے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ جو ہم سے ہو گیا جانے انجانے میں، لیکن جب ہمیں سمجھ لگ جائے، پتہ چل جائے، تو پھر ہمیں دوبارہ وہ باتیں نہیں دہرانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی چلتا ہوں میں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم سر، کرنے کے جو کام ہیں، جو ہم وظائف کے طریقے سے بتاتے ہیں، وہ آج کا کام کرنے والا بتائیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، آج کا جو عمل ہم خاص بتانے والے ہیں جی، وہ اس پوری کائنات، اس کو بنانے، اس کو چلانے اور پھر انسانوں کو اس میں بسانے کا ایک ہی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جی، اللہ عرش والا فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ تو عبادت اللہ رب العزت ویسی چاہتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ دودھ ملے خالص، بے شک مہنگا ہی ملے، شہد ملے خالص ملے، سبزیاں ملیں کیمیکل کے بغیر ملیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بالکل پیور حالت میں ہمیں ہماری ضرورت کی چیزیں ملنی چاہیے، اور کائنات والے نے وہ دی تھیں، ہم نے ملاوٹیں کی ہیں۔
اسی طرح وہ اپنی عبادت میں بھی کسی قسم کی آمیزش برداشت نہیں کرتا۔ تو جس بندے نے اس کی عبادت، خواہ وہ مالی عبادت ہو، زبان سے ادا ہونے والی قولی عبادت ہو یا جسمانی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت میں پیورٹی کو ملحوظ رکھا، اس میں خالص پن کو ملحوظ رکھا، ملاوٹ نہیں کی، اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ ماشاءاللہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار اور آپ کے پیچھے آپ کے بہت پیارے لاڈلے صحابی حضرت معاذ بیٹھے ہیں اور سفر جاری ہے، تو اچانک آپ نے کہا یا معاذ، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ حکم کیجئے۔ آپ تھوڑی دیر رکے، پھر کہا یا معاذ۔ یہ توجہ دلانے کا ایک خاص آپ کا محبوب سا طریقہ تھا کہ صحابی فوراً چکنا ہو جائے کہ ابھی جو بات ہونے والی ہے نا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو انہوں نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا یا معاذ، معاذ سن رہے ہو؟ تو حضرت معاذ تو دل و جان سے قربان، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں۔ تو آپ کی زبان مبارک سے ارشاد نکلا، آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ۔ آپ نے فرمایا معاذ، جو بندہ سچے دل کے ساتھ ایک بار گواہی دے دے کہ میری ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرے مرشد، میرے پیر، میرے رہبر، میرے مربی ہیں، سچے دل سے کہہ دے۔ سچے دل سے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو سچے دل سے زبان تک آیا ہے پھر ساری زندگی اس پر ڈٹ بھی گیا ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس شخص کو جہنم سے آزادی دے دیں گے۔ تو مقصد ہی کیا ہے پوری زندگی کی عبادت کا کہ جہنم سے نجات لینی ہے۔ اور ایک دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس نے اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں بنایا، مالک کی عبادت میں ذرہ بھی ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی بشارت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ تو وہ بندہ جس کی عبادت پرخلوص ہو، جس نے ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، وہ تھوڑی سی بھی ہو تو بھی کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو رستے میں ایک نان مسلم بڑا اس علاقے کا پہلوان، مشہور جنگجو اسلحے سمیت آ گیا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہم مشرکوں سے معاملت نہیں لیتے، ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے، اور اس کے لیے ہم مسلمانوں کو ہی حاضر ہونا ہے، آپ کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے جی پھر میں کیسے آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا پہلے اس اللہ کو ایک مانو، مجھے اپنا مرشد مانو، کلمہ پڑھو اور پھر آ جاؤ۔ تو وہ بندہ فوری کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے خلوص دل سے یہ پڑھا ہے، اور اسی جنگ میں اسی روز لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل اس نے مختصر تک کیا ہے لیکن اللہ کی جنت پا گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی توحید میں اخلاص کا نتیجہ، کہ ایک بار زبان سے بالکل پیور ہو کہ آپ یہ پڑھ لیں اور اس پر قائم رہیں تو جنت انشاءاللہ پکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تو یہی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں والی جنت عطا فرما دے۔ ابھی بلکہ وارڈروب میں بیٹھے میں اور بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھٹی صاحب کیا خوب ہو، اور قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، کیا خوب ہو کہ اس حج پہ ہم اکٹھے جائیں، وہاں سے ہی ٹرانسمیشنز کریں، وہاں سے ہی سوالات کے جوابات دیں، وہاں ہی عبادتیں اکٹھی کریں، وہاں پہ ہم بیٹھیں، قرب حاصل کریں ان سایوں میں، ان جگہوں میں، ان نشستوں میں جہاں پہ صرف رب کا ذکر ہو، وہاں ہو تو کیا خوب ہو۔ تو ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ نیک خواہش پوری فرما دے، آمین یا رب اللہ آپ کی یہ دلی نیک جذبات کو قبول فرما دے، آمین۔ اور قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، قاری صاحب نے برملا کہا، کسی تاخیر کے بغیر کہا انشاءاللہ تعالیٰ، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں جو خالص ہونے کی جو بات ہے دل سے، کہ وہ خالصتاً دل سے آپ کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب آمین، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائیں گے جی، اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سر، میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا
کہ کبھی جیسے ہم عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ریاضتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، ایمان کا ذکر کر رہے ہیں، تو خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نماز کی ادائیگی میں کھڑے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، آپ کو ایک لرزہ سا بھی طاری ہوتا ہے اور آنسو روا ہو جاتے ہیں، اللہ، اور وہ انٹینشنلی نہیں ہوتا، وہ آپ خود سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو بس ایک اندر کوئی چیز اترتی محسوس ہوتی۔ سر یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک اور بشارت ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جس روز سارے چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ، کوئی سائبان، سایہ کہیں نہیں ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے۔ تو 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جن کو اس روز عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ اکیلا کھڑا اللہ کی بات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، اور کبھی جنت کے شوق میں جی، آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، تو فرمایا یہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی نصیب ہی کی بات ہے کہ کسی کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ وگرنہ نمازیں تو آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں 1 منٹ میں آیا، وہ ایسے نماز بھاگ دوڑ میں، افراتفری میں، اور یہ نماز کہ جس میں اللہ کو ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ بڑے بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اگر آپ کی زندگی میں یہ لمحات آئے ہیں جزاک اللہ سر۔ اللہ مبارک کرے۔ اچھا سر، وہ آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ عبادتوں کے بارے میں، سجود کے بارے میں، ان کی لذتوں کے بارے میں، کبھی کبھی سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سجدے میں آپ ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا جائے، اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، تو یہ ساری لذتیں ہیں۔ یہ لذت حاصل اس وقت ہوتی ہے جب آپ واقعی اللہ کی عبادت کو عبادت سمجھ کر رہے ہوں، جی اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کھڑا کہاں ہوں، جی، میں کس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، پھر لذت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر صرف کاروائی بندہ ڈال رہا ہو کہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر نہیں، پھر نہیں۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سر، آپ کے بہانے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، برکت دے۔ آمین آمین۔ سر ایک لائیو کالر ہیں، آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہیں، معاویہ صاحب ہیں کمالیہ سے۔ جی السلام علیکم میرے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کال کرنے کا بہت شکریہ۔ جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر صبح نو بندہ فجر تو پہلے اٹھتا ہے جی، تو درود شریف دی یعنی کہ انی کہ محبت ہو چکی ہے، کوشش ہوندی ہے بھی اینیاں تسبیحاں درود شریف دیاں اذان تو پہلے، فجر دی نماز تو پہلے کرنی ہے، ماشاء اللہ۔ اگر اس دوران دعا منگن دا ٹائم نہ ملے تے یہ متعلق کی ہے جی؟ جس ویلے یعنی کہ درود شریف دی فضیلت سنی ہے جی، بہت ہی زیادہ محبت ہو چکی ہے، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں تہاڈا پروگرام نہ بہت انتظار کردا اور سارے کام چھڈ کے میں پٹی صاحب کی گفتگو بہت ہی سکون دے نال اور بڑے ہی اطمینان دے نال سندا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ بھائی کو برکتیں دے۔ وہ ہے کہ اس دوران جی بولیں، آپ بولیں۔ اگر اس دوران وتر نہیں پڑھتا بندہ، صرف تہجد دی نماز ہی پڑھتا ہے جی تے کیا تہجد ہو جاندی ہے؟ ٹھیک ہے معاویہ صاحب، بہت مہربانی اس سوال دا مینوں آپ کی محبت کا شکریہ، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، ہم سے پیار کرنے کا شکریہ، کال کرنے کا شکریہ۔ جس ویلے تسی درود و پاک دا ذکر اور دے فضائل دس دیو نا، بہت زیادہ محبت آئی، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جواب لیتا ہوں جی میں، کال کرنے کا شکریہ سر۔ بہت خوش نصیب ہیں جی ہمارے بھائی ماشاءاللہ، کہ جس بندے کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، سر کیا رہے اس کے بعد اور چاہیے کیا؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فرمان معلوم ہوا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا انک مع من احببت، کہ جس کے ساتھ پیار ہوگا قیامت والے دن اللہ اسی کے ساتھ کٹھا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بھائی کی قسمت کے وارے نیارے ہیں کہ درود شریف سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ہمارے اس بھائی کو مزید برکتیں دے، آمین۔ اور بھائی صاحب آپ کو مبارک ہو جی کہ آپ کو درود شریف سے محبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو باقی چیزوں کو تھوڑا سا مینج کر لیں۔ جی،
اب گھڑیاں ہیں، وقت کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنے بجے اٹھوں گا تو میری 8 رکعت اور 3 وتر ہو جائیں گے. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے کہ اوتروا یا اہل القرآن، خاص طور پر قراء کرام سے کہا کہ تہجد پڑھا کرو، وتر پڑھا کرو. جی تو یہ تہجد کے نوافل اور وتر یہ ایک نماز ہے مکمل. تو اگر آپ نے نفل پڑھے ہیں تو وتروں کا وقت ضرور نکالیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اگر رات کی نماز 2 نفل کر کے پڑھتے رہو اور جب خدشہ ہو کہ صبح ہونے لگی ہے تو 1 وتر پڑھ لو، 3 پڑھ لو، تاکہ وہ ساری نماز طاق ہو جائے، وہ قیام اللیل لکھا جائے. سبحان اللہ. تو بھائی صاحب ٹائم پر الارم لگا کے اٹھتے ہوں گے یا خود بخود اللہ کی توفیق سے اٹھ جاتے ہوں گے، تو یہ مینج کریں. ٹھیک ہے. یہ ان کو پتا ہے کہ میں نے اتنی تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور پھر کچھ اللہ سے بھی مانگا کریں. یہ تو وہ وقت ہے جب تہجد میں عرش والا خود آ کے واضح دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے لے لے، کوئی لینے والا کوئی ہے تو آ جائے. تو یہ اس وقت کو مس نہیں کریں. درود شریف بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں. مینج کر لیں صرف تھوڑا سا وقت کو. 10 منٹ اور لگائیں گے تو وتر بھی آ جائے گا، دعا بھی آ جائے گی. تو جب آپ درود شریف کی تسبیحات پڑھ کے اللہ کی 10 رحمتیں ایک ایک بار لے رہے ہیں، گناہوں کی معافی لے رہے ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، جی تو اینڈ پر تھوڑی بہت التجا اللہ سے کر لیں. جی بالکل. کتنی کر لیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. آخر میں اتنی دعائی کر لیں کہ اللہ تیرے فضل اور تیری رحمت کا محتاج ہوں، اور یہ دونوں چیزیں ملتی بھی تیرے پاس سے ہیں. بے شک. تو جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اس کو جنت مل گئی، جس کو اللہ کا فضل مل گیا دنیا کی ہر دکھ دور ہو گیا. تو لمبی دعا نہیں بھی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار جامع ترین دعا ہے کہ اللہ دنیا کی ہر خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر نیکی، ہر بلائی، ہر نعمت عطا فرما، اور اللہ جہنم سے بھی بچا لے. تو اتنی سی دعا میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو جب آپ درود شریف کی تسبیحات پڑھ لیں، تسلی ہو جائے کہ میں نے آج کا ورد پورا کر لیا ہے، تو اس کے بعد ایک آدھ دعا ضرور مانگیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پروگرام کو پسند کرنے کا، بھٹی صاحب کے بارے میں، قاری صاحب کے بارے میں، ہمارے بارے میں، پروگرام کے بارے میں پیارے خوبصورت لفظ ادا کرنے کا بہت شکریہ جی. اچھا بھٹی صاحب، ایک کوسچن میں نے آپ سے کرنا ہے. اکثر جب محبت کی بات ہوتی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، آپ کی بھی آنکھیں اکثر بھیگتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو بتائے نا ہمیں ذرا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے. اللہ اکبر. اور کبھی کبھی بھٹی صاحب ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں. کچھ کیفیت میری بھی شاید ٹوٹی پھوٹی ایسی ہوتی ہے، لیکن سر یہ کیوں ہے؟ نظامی بھائی، ممکن ہے کہ آمنہ کے لال کی محبت کے کچھ ذرات ہمیں بھی نصیب ہوئے ہوں. آمین. انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان ذرات کی بدولت ہی کامیابی دے دے، نجات دے دے جہنم سے، جنت دے دے، انشاءاللہ. تو ہماری قسمت بھی سنور جائے گی. انشاءاللہ. تو ممکن ہے کہ یہ چند ذرات اس محبت کے ہمارے نصیب میں آئے ہوں. ماشاءاللہ. ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. جب موقع ملتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم بھی پڑھتے ہیں. بالکل. تو اس لیے ممکن ہے کہ یہ جو آنکھیں نم ہوتی ہیں تو یہ اس محبت کی وجہ سے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ عرش والے کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہوتی ہو بے شک. جس سے آنکھیں نم ہوتی ہیں. وہ ورنہ کب ہوتی ہیں؟ پتھر دل ہو جائیں تو یہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. نہیں آتے. تو ممکن ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. آمین. مجھے پاکستان سے باہر سے چند ایک مرتبہ میسیجز آئے اور اس میں بھٹی صاحب کے بارے میں باقاعدہ مجھے یہ نہیں کہ وہ میرے چہرے پہ بیٹھے ہیں یا میرے ٹیم کے ممبر ہیں یا میری ان سے خاص محبت ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے لکھا اس میں یہ کئی مرتبہ ایسے بہت سے میسیجز ہیں کہ جس میں لکھا کہ بھٹی صاحب کے چہرے پہ نور ہے، یہ مسکراتی شخصیت ہے، ان پہ اللہ کا کرم نظر آتا ہے. تو جب اللہ کا کرم ہوگا تو پھر دل تو نرم ہوگا اور پھر ایسی کیفیت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. سر آمین. جزاک اللہ. سر کویسچن بھی کچھ شامل کر لیں. جی بسم اللہ. پوچھا گیا کہ جب میری عمر شادی کی تھی تو میرے کافی رشتے آئے تھے، لیکن میری والدہ نے میری شادی نہیں کی، نہ خود کبھی کوشش کی. اب میری عمر 33 برس ہو چکی ہے، اب رشتہ نہیں ہوتا. مجھے اب میری والدہ سے نفرت ہو چکی ہے، مجھے اب ان پر بہت غصہ آتا ہے. پلیز میری رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. ظلم تو ظلم ہی ہیں، جی. خواہ وہ اپنے بڑوں کی طرف سے ہو، چھوٹوں کی طرف سے ہو، اپنوں کی طرف سے ہو، بیگانوں کی طرف سے ہو. اور یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہے. اللہ اکبر. جب آپ کا فرمان یہ ہے کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ،
آپ نے فرمایا عورتوں سے شادیاں لوگ 4 چیزیں دے کر کرتے ہیں، اس کا مال، حسن و جمال اور اس کا خاندان، اور سیرت اور کردار کو کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ سر بڑی معذرت، میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر لیں، ایک لائیو کالر جی، شامل کر لیتے ہیں۔ محمد ارشد صاحب ہیں لاہور سے۔ جی محمد ارشد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نام صاحب، کی حال چال ہے بھیا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، حکم کیجئے۔ اچھا پٹر صاحب سے میرا سلام کہیں۔ جی 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 بالکل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ جی۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے پٹر صاحب نے کیا سی کہ عشاء تو بعد 4 وتراں تو بعد 4 نفل پڑھنے جڑے نے وہ لیلۃ الرات دی قدر دی فضیلت نے۔ جی 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 بولیے بولیے۔ وہ سارے ایک مفتی صاحب نے کہا جی یہ نہیں ہے، نمبر 1۔ اچھا جی تے نمبر 2 ایک سوال چھوٹا جہا ہو رہے، جی امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ تو بعد امام پڑھ کے اس تو بعد سورت پڑھدا، وہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہو گئے، ہیں 3 سوال ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہو۔ اچھا جی ایک بیوہ خاتون ہے تو انہوں پیسے زکات لگدی ہے، زکات دئی دی تو وہ بینک چ رہا کے تے سود دے بارے سود لے رہی ہے، انہوں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اچھا جی، آپ کی کال کرنے سوال نے بہت مہربانی۔ نہیں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، بھی جواب لیتے ہیں سر۔ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جو شخص بلکہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا اس کا۔ عشاء کی نماز کے بعد جی 4 رکعت نفل نماز پڑھے جی تو یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن عمر اور غالباً عبداللہ بن مسعود، 3-4 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھے، اہتمام کرے، باقاعدگی کرے، تو ان 4 رکعتوں کا ثواب ایسے ہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، ادھر بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کلیئر ہو جائے بات کہ یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کے برابر نہیں ہیں، بلکہ یہ 4 رکعتوں کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے آپ لیلۃ القدر آپ کو مل جائے رمضان میں اور آپ اس میں 4 نفل پڑھیں، تو یہ 4 نفل ان 4 نفلوں جیسے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 4 نفل پڑھے تو آپ کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ یہ 4 رکعتوں کا ثواب اتنا ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں آپ نے 4 نفل پڑھے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے کہ مرفوع کیا ہوتا ہے، مقطوع کیا ہوتا ہے۔ تو جب صحابی رسول کوئی ایسی بات کرے کہ جو عرش والا اپنے محبوب کو بتائے تو اس کے بغیر وہ نہیں بتا سکتا، جی اب اگر ایسی بات صحابی کرے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھی ہوئی 4 رکعتوں جیسی ہو جائیں گی، جی تو اب یہ تو نبی کا فریضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امت کو بتائے۔ جی تو اگر صحابی رسول یہ بات کر رہا ہو تو محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا، اس نے یقیناً اللہ کے نبی سے یہ سنا ہوگا، لیکن بتاتے وقت اس نے اختصار کا مظاہرہ کیا اور اس نے ڈائریکٹ سائل کو وہ ثواب بتا دیا اور پیچھے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی۔ تو یہ 4 کے قریب روایتیں ہیں جس کو محدثین نے صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ اس نیت سے یہ 4 رکعتوں پڑھتا ہے، باقاعدگی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو ان کا ثواب ویسا ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال بھائی کا تھا وطر۔ کہ اگر وطر جی جی نہیں، اس نے کہا تھا کہ جماعت میں، جی جی جماعت کے اندر امام کے پیچھے اوکے، دوسری ٹھیک ہے، صورت پڑھنی ہے کہ جی نہیں؟ جی بالکل بالکل۔ تو جو جہری نمازیں ہیں ان میں حکم یہ ہے کہ جب آپ فاتحہ پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد حکم کیا ہے کہ جب امام کو دوسری صورت پڑھنے لگ جائے تو پھر غور سے سننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ والی صورت جو ہے نا وہ نہیں پڑھنی مقتدی نے، البتہ جب سری نماز ہوگی تو پھر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صورت بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے لیکن جاری میں نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات بھائی نے کی، جی ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں جی اور اماں جی کے پاس کوئی اور بزنس نہیں ہے، وہ بینک میں جمع کرا دیتی ہیں تاکہ سود بھی آئے، اور جی تو اماں جی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اماں جی آپ یہ غلط کام کر رہی ہیں، ہم آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے، تو آپ وہ استعمال کریں، اور اگر اماں جی بعد نہ آئیں تو پھر آپ ان کو نہ دیں، کسی اور مستحق کو دے دیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہم اپنے اس کویسچن کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ نے خصوصیات بتائیں کہ یہ خصوصیات ہوں ان سے شادی کریں۔ ہاں جی، کہ جب آپ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آپ کے پاس رشتہ لینے کے لیے ایک ایسا انسان آ جائے جس کا کردار اور اخلاق اچھا ہو، فزوجوہ، تو اس کو بیٹی کا، بہن کا رشتہ دے دو، الا تفعلوہ تکن فساد کبیر،
اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو پھر فساد ہوگا، فتنہ ہوگا۔ فتنہ کیا ہے؟ اب یہ بیٹی ماں سے متنفر ہوئی بیٹھی ہے، جی یہ ماں کے ساتھ ناراض ہے، اور بیٹا یا بیٹی والدین کے ساتھ اس حد تک چلے جائیں تو یہ ویسے ہی غلط ہے، لیکن مجبور کر دیا گیا نا۔ تو بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، بیٹوں کی شادی میں تاخیر کر دی اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو یہ تاخیر کا سبب بننے والے تو ذمہ دار ہوں گے نا۔ خاص طور پر بیٹیوں کی شادی، وہ والدین کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری شادی کریں گے، اور وہ جو ہے نا بوجھ کر لیٹ کرتے اب وہ وقت آ گیا جب رشتے آنے بند ہو گئے ہیں، ظاہر اوور ایج ہو جائے، جی اور خاص طور پر بچیوں کے رشتوں میں تو لوگ نخرے بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان والدہ کو فوراً اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، بیٹی سے بھی معذرت کریں اور فوراً ان کی شادی کا کوئی بندوبست کریں۔ اور اگر والدہ نہیں کرتی، بھائی ہوگا، چچا ہوگا، تایا ہوگا، دادا ہوگا، کوئی تو ہوگا، ننیال میں سے ماموں ہو جائے، نانا جی ہو جائیں، کوئی تو ہوگا جو والدہ کے برخلاف اس بچی کی شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے تو بیٹی کو ان سے رابطہ کر کے اپنی شادی کو بندوبست کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے بالفرض کوئی بھی رشتہ دار اس کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے تو علاقے کا کوئی اسی ممبر، کوئی بڑا بزرگ، اس کو بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میرے خاندان والے یہ ظلم کر رہے ہیں، تو اگر وہ کوئی رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر دیتے ہیں تو بھی جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، وہ شامل کر لیں۔ عذرا ریاض صاحبہ ہیں کمالیہ سے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ نوید بیٹا، میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ۔ ایک سوال چھوٹا سا ہے، میری بیٹی ہے، جی وہ 9th کلاس میں پڑھتی ہے، لیکن لائق بھی ہے، پڑھتی بھی ہے، لیکن جب پیپر دینے لگتی ہے پتہ نہیں بھی کیا ہوتا ہے اس کو، وہ نا کنفیوز ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق تھوڑا سا مجھے بتا دیں۔ اور میرے پاس سوال تو کوئی نہیں، لیکن بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے۔ ارے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ کے مسئلے، آپ کے جو بھی ہے، جو ہر کسی کو میں کہتی ہوں کہ آپ پیغام ٹی وی جو ہے نا، پیغام چینل، آپ اس کو لگا کے وہاں سے مسئلے دیکھا کریں، سیکھا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے۔ آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھنے کا، ہماری پوری ٹیم کو پسند کرنے کا شکریہ، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ میں ابھی بیٹی کے بارے میں جو آپ نے بات کی میں جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم سر۔ پہلے تو جی ہماری اس بہن کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اس کے بعد یہ جو بیٹی کنفیوز ہو جاتی ہے نا، اس کو تھوڑا سا دلاسا اور ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو والدین اس کو تھوڑا سا تسلی دیں، بیٹا آپ نے تیاری کر لی، اب اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر چیز وسائل پورے لے لیتا ہے، تیاری بھی کر لی، اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لیا، لیکن عین ٹائم پر ایسا کنفیوز ہوا کہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے دماغ سے۔ جی تو اس کے لیے اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ پیپر کی تیاری کرتے وقت بھی راز کی بات بتاؤں، جی سر پلیز، یہ تو راز آپ کو فوری بتا دینا چاہیے، بالکل بتائیے۔ میں کہیں درس دینے جاؤں، جمعہ پڑھانے لگوں، یہاں سوالوں کے جواب دینے لگوں، تو پہلے اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ باوجود اس کے کہ تیاری بھی بندہ کرے، دلائل ذہن نشین بھی کرے، سب کچھ کر لے، آپ نے جو بندوبست تھا وہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کا فضل و کرم نہ ہو، تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آنے سے پہلے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد مانگتا ہوں جی کہ اللہ اپنی رحمت، اپنی مدد، اپنا فضل مجھے عطا فرما دے۔ تو پھر آسان ہو جاتا کام، بھولی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، جو چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے نہیں بھی تھیں، جب آپ کا سوال سامنے آیا اور اللہ کی مدد، اس کی رحمت ہو تو اس کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس لیے بیٹی کو چاہیے کہ پیپر سے پہلے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2-3 بار پڑھے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیپر شروع کر دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ لیں بچہ، آپ کے لیے خاص طور پہ میسیج ہماری طرف سے ہے۔ آپ کی والدہ نے جو کال کی اور کویسچن بھی آپ کے بارے میں کیا، یو آر ویری انٹیلیجنٹ، آپ دھیان سے پڑھتی بھی ہیں، پوری جستجو سے آپ کوشش کرتی ہیں کہ آپ جواب دیں جو کویسچنز جو آپ کے ایگزامس میں آتے ہیں۔ تو پھر یہ تھوڑی سی جو چیز ہے، جیسے بٹی صاحب نے کہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ پڑھا کریں، یہ کلپ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا، آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگا یقیناً۔ ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہیں جی، گوہر علی صاحب، سڑک کے اس پار۔ سڑک کے اس پار کا ذکر اس لیے کیا کہ اس پار ہم ہیں، شہادرہ میں یہ ہیں، تو جی ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میرے بھائی۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی سر، میرا بڑی صاحب سے یہ سوال تھا مفتی صاحب سے کہ فجر سے لے کے عشاء تک ذرا تفصیل کے ساتھ
سنتیں اور فرض جتنے بھی رکعتیں ہیں نماز کی وہ ذرا تفصیل کے ساتھ بتا دیں، کیونکہ کنفیوز ایسے ہیں کہ جیسے ظہر کی نماز سے پہلے 2 سنت پڑھ لی اور اس کے بعد 4 فرض، اس طرح سے نا وہ کوئی کنفیوز ہے ہمیں جی مطلب کہ وہ ساری رکعتیں کتنی ہیں نمازوں کی تفصیل کے ساتھ ذرا عشاء کی ڈیٹیل کے ساتھ زیادہ ذرا بتا دیں۔ بالکل جی، ابھی پتہ کر کے بتاتے ہیں، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ سر۔ اللہ اکبر۔ فجر سے شروع کرتے ہیں جی فجر سے کریں۔ فجر سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر 2 فرض، اس کے بعد اشراق تک ذکر اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اور پھر اشراق جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، 15-20 منٹ گزر جائیں اس کو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور 2 سے لے کر 8 تک بھی پڑھے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز اشراق۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں، کوئی 9 بجے کے قریب پڑھے تو اسی کو کہتے ہیں نماز چاشت۔ اور اگر یہی 10:30-11 بجے کے قریب جب دھوپ تیز ہو جائے، اور خاص طور پر گرمیوں میں جب اونٹ کا بچہ ریت گرم ہونے کی وجہ سے باغ کے سائے میں چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نماز اوابین۔ 3 مختلف نام ہیں، نماز ایک ہی ہے، وقت کے حساب سے اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ہے، جب آپ پڑھنا چاہیں اس وقت کے دوران پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر سے پہلے 4 سنتیں 2 کر کے آپ پڑھتے تھے، پھر 4 فرض، اور 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، یہ موقدہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نماز کا اب نفل کا ٹائم ہے، جتنے مرضی آپ پڑھ لیں، زوال کے بعد عصر کی نماز تک جتنے نفل آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ سنتیں پڑھتے تھے وہ 4 پہلے اور 2 بعد میں۔ اس کے بعد عصر کی اذان ہوگی تو عصر کی اذان سے پہلے بھی 4 سنتیں یا 4 نوافل آپ غیر مقدہ پڑھ لیں، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ جی عصر کی 4 فرض پڑھنے کے بعد اب مغرب تک کوئی نفل نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں، الا یہ کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے تو طواف کے 2 رکعتیں پڑھیں، مسجد میں آ کے بیٹھنے لگے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے علاوہ نفل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کی 3 اور 2 سنتیں موقدہ، اس کے بعد عشاء تک پھر نوافل کا ٹائم ہے، جتنے مرضی پڑھیں۔ عشاء کی اذان ہوگی تو عشاء سے پہلے سنت موقدہ کوئی نہیں ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں تحیۃ المسجد کے طور پر 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد وہی تہجد کی نماز ہے کہ آپ وطر سمیت وہ پڑھیں، آپ 8 رکعت اور 3 وطر پڑھیں تو یہ سنت ہے، آپ ساری عمر یہی پڑھتے رہے۔ اور اگر آپ کو وقت تھوڑا ملا ہے، ابھی فجر ہونے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے، آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، اور اس کے بعد وطر پڑھ لیں تو یہ آپ کی تہجد کی نماز ہو گئی۔ تو یہ ہے ٹوٹل۔ اس کے علاوہ جب نوافل کا ٹائم ہو جائے تو جتنے نفل اللہ آپ کو توفیق دے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ایک شکریہ ہمیں وہ دل سے دعا دینے کا بھی، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں جی۔ ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اور آپ سے آج میں نے ایک چیز سیکھی کہ جب آپ محبت رکھیں گے، حب رکھیں گے، تو پھر اس کا اثر بھی اندر اترتے ہوئے محسوس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر، یہ مجھے سکھانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی جی مجھے بھی یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے نئے مہمان ہوں گے اور ٹاپک ہوگا ہمارا تارکین وطن کے حوالے سے۔ ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔